अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने फैसलाबाद में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, 400 अरब रुपए सेहत कार्ड मंसूबे पर खर्च होना आसान काम नहीं। आज चोर सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आसिफ जरदारी का पेट फाड़ कर पैसे निकालने की बढ़के मारने वाले आज दावतें उड़ा रहे हैं। चोरों के टोले की खांसी का इलाज भी बाहर होता है। वजीर आजम की बिलावल भुट्टो पर भी ढके छुपे अल्फाज में तनकीद। बोले, सिंध में पार्टी लीडर 13 साल में उर्दू भी बोलना नहीं सीखे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेहत कार्ड को रियासत मदीना की तरफ पहला कदम करार दे दिया। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत कार्ड के साथ 90 अस्पताल इन पैनल हैं। सेहत से मुताल्लिक और भी काम पाइपलाइन में है। सेहत कार्ड की तकसीम से मुताल्लिक 73% काम हो गया। मार्च तक कार्ड की तकसीम का 100% हो जाएगा। अपोजिशन अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे नहीं कर सकती। शेख रशीद का एक और दावा। कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और हुकूमत के साथ है। आइंदा 50 दिन सियासत के लिए अहम है। अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा करे, इमरान खान सुरखरू होंगे। वज़ीर दाखिला मजीद बोले, 14 फरवरी को ईरान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आ रहे हैं। 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आ रही है। वज़ीर आज़म भी रूस का अहम दौरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया। फैसल वावडा को बतौर वजीर रुकने असम्बली ली गई तनख्वाह मराद भी वापस करने का हुक्म। फैसल वावडा को बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन भी वापस। पीटीआई रहनुमा ने दोहरी शहरियत केस में गलत बयान हलफी जमा करवाया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, फैसल वावडा नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले से ही पता होता है। फैसल वावडा नाअहली फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। छोटे मोटे चूहे दौड़ेंगे तो शोर तो मचेगा। तूफान कहीं नहीं आया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो से उनके अकाउंट्स का हिसाब मांग लिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस पर काम मुकम्मल हो चुका। दोनों जमातें करोड़ों का हिसाब नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी के 12 अकाउंट्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोशिश होती है कानून, एहतसाब और इलेक्शन कमीशन से भाग जाएं। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसान खावर की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं, अपोजिशन को मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगती। उनके माथे पर पसीने और पेट में मड़ोड़ उठ रहे हैं। अपोजिशन के हाथ इस वक्त कुछ नहीं, वो सिर्फ डुगडुगी बजा रहे हैं। इत्तेहादी चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफी कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ अवामी अदम एतमाद कब का हो चुका है। अदम एतमाद का तरीकाकार क्या होगा, इस पर अभी बहस होना बाकी है। पीडीएम के इजलास में हतमी फैसला होगा कि पहले वजीर आजम इमरान खान जाएंगे या उस्मान बुज़दार। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। पेशावर हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी। मुल्क में सदारती निज़ाम से मुताल्लिक रेफरेंडम करवाने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने के लिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। भारत में अपने हिजाब का दिफा करने वाली बहादुर लड़की ने दुनिया भर में नई मिसाल कायम कर दी। डरूंगी नहीं, कॉलेज जरूर जाऊंगी। मुस्कान खान ने इंतहा पसंद हिंदुओं को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया।
بھارتی ریاست کرناٹک میں باحجاب طالبہ نے ہندو انتہا پسندوں کے جے شری رام کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ گزشتہ روز مسکان اسائنمنٹس جمع کرانے کالج پہنچی تو ہندوؤں کے ایک جتھے نے مسکان کو کالج داخلے سے روکا۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں باحجاب طالبات پر زندگی تنگ ہو گئی۔ انتہا پسند جتھے کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان خان کے لیے جمعیت علماء ہند کا 5 لاکھ روپے کا انعام۔ نعرہ تکبیر بلند کرنے والی لڑکی کی سوشل میڈیا پر بھی پذیر آئی۔ پاکستان، بھارت سمیت دنیا بھر میں اللہ اکبر کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ سوشل میڈیا صارفین کا بہادری اور جرت پر خراج تحسین۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، متحدہ عرب امارات سمیت دنیا بھر میں بھارتی مسلمان طالبہ مسکان خان کے بہادری کے چرچے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی مسکان خان کی جرأت و بہادری کی گونج سنائی دیتی رہی۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے مسکان خان کے واقعے کو خوفناک قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا، مودی کے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ بدستور جاری۔ ایک دن میں مزید 50 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 4253 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 8.2% رہی۔ کراچی میں شرح 14.51%، مالاکنڈ 24، مردان 23، پشاور میں مثبت کیسز کی شرح 17% ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس گئے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ آج لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں بوندا باندی، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کا امکان۔ روس کا افغان طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا عندیہ۔ افغانستان کے لیے روسی ڈر کے ایلوجی کہتے ہیں بین الاقوامی شناخت کے لیے طالبان کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ طالبان کو خواتین کے حقوق کی فراہمی اور وسیع البنیاد حکومت کا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ طالبان قیادت دیگر مسلم ممالک کے طرز عمل کا مطالعہ کرے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی افغان بحران کے جزوی طور پر ذمہ دار ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ جاری۔ ایونٹ کا دوسرا مرحلہ کل سے لاہور میں شروع ہوگا۔ ملتان سلطانز اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے۔ شہر لاہور میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات، 8000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات، ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی۔ پاک آسٹریلیا سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں۔ بابر اعظم قومی ٹیم کے کپتان، محمد رضوان نائب کپتان ہوں گے۔ عبداللہ شفیق، اظہر علی، فہیم اشرف، فواد عالم ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ حارث رؤف، حسن علی، امام الحق اور محمد نواز بھی ٹیم میں شامل۔ اور بوم بوم آفریدی کی اب کرکٹ کے بعد ذائقے کی دنیا میں انٹری۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا دبئی میں ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ۔ شاہد آفریدی نے انسٹاگرام پر مداحوں کو آگاہ کر دیا۔ جارحانہ بیٹنگ سے مخالفین کے چھکے چھڑانے والے بوم بوم آفریدی نے پوسٹ میں لکھا، تیار ہو جائے بڑے اعلان کے لیے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے پھر اکٹھے ہو گئے۔ پیٹ پھاڑنے کے دعوے کرنے والے آج پیٹ ملا رہے ہیں۔ زرداری صاحب چیک کے بدلے لے کر لوگوں کو خریدنے نکل پڑے۔
کبھی کسی سیاستدان کو خریدتے ہیں تو کبھی کسی کو، یہ جو مرضی کر لیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں۔ ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں۔ جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصلہ آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں، وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہیں۔ وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا۔ تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا۔ مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے، پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں آج سے فیصل آباد ڈویژن کے لوگوں کو صحت کارڈ سہولت مل جائے گی۔ حکومت نے صحت کے شعبے میں بہترین کام کیے، صحت کارڈ کے ساتھ 90 ہسپتال ان پینل ہیں، صحت سے متعلق اور بھی کام پائپ لائن میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اگر میں کہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اگر آپ صرف ہیلتھ کارڈ کو ہی لیں تو 400 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ کے جو ہسپتال ہیں 8، ان کے علاوہ 23 نئے ہسپتال ہم پنجاب صوبہ کے اندر بنا رہے ہیں، اور 158 جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں صوبہ کے اندر اپ گریڈ کر دی گئی ہیں، اور 91 انشاءاللہ اس سال اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ ہیلتھ کارڈ سے جو اس ڈویژن کے اندر جو لوگ ہیں، اس سے 90 ہسپتال اس کے ساتھ امپینلڈ ہیں، وہ وہاں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس طرح پہ صحت پہ جس طرح توجہ دی گئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ صرف یہ نہیں کہ صرف ہم نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر خرچ کیا اور ہاسپٹل کے اوپر نہیں کرا، اب ہم انشاءاللہ فیصل آباد کے اندر جو فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، الائڈ ہسپتال فیصل آباد، حسیب شہید ہسپتال فیصل آباد، DHQ فیصل آباد،
آپ کے چک جھمرا، سمندری، تاندلیاں والا اور جڑاں والا اور 224 چک کے اندر اور بھی جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، اور ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر جو نرسنگ کالج ہے اور جو ڈی ایچ کیو، اس کے بعد جھنگ اور چنیوٹ میں نیا ڈی ایچ کیو، ان تمام کے اوپر فنڈ دے دیا اور ان کی اپ گریڈیشن پہ کام انشاءاللہ جاری ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پنجاب ایک مثالی صوبہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ انشاءاللہ اب بھی مثالی صوبہ ہے، اور فیصل آباد ڈویژن خصوصی طور پر جو ہیلتھ کی فیسلٹیز کے حوالے سے شاید پنجاب کا نمبر 1 ڈویژن قرار دیا جائے گا. یہ میں اگر کہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف پہلی قدم ہے، اور یہ دکھی انسانیت کی خدمت کی طرف بھی پہلا قدم ہے ہیلتھ کارڈ. جب اسے پورا پنجاب کور ہوگا تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو یہ انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کے اندر بھی ابھی فاروق حبیب صاحب نے بھی بتایا ہے کہ 740 ارب اگر پی ایس ڈی پی کو شامل کریں تو پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کے منصوبے چل رہے ہیں. دوسری جانب شیخ رشید نے چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کے لیے ارکان پورے نہیں کر سکتی. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اور حکومت کے ساتھ ہے. آئندہ 50 دن سیاست کے لیے اہم ہے. عمران خان سرخرو ہوں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 14 فروری کو ایران کے وزیر داخلہ پاکستان آ رہے ہیں. 23 سال بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان روس کا اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے رینجرز اور ایف سی کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا. آزاد کشمیر اور بلوچستان میں وراثتی سرٹیفکیٹ دینے جا رہے ہیں. 23 سال بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بھی آ رہی ہے، اور 22-23 سال بعد پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ روس جا رہے ہیں. اور سیاسی طور پر یہ آپس میں کیا پیغام دیں؟ مجھے تو یہ 23 مارچ کو بھی آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. مجھے یہ 23 مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے. فضل الرحمان کی اور سیاست ہے، نون اور پیپلز پارٹی کی اور سیاست ہے، اور یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اور ہمیں اشاروں اور بیساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بیساکھیوں پہ تڑپے جا رہے ہیں. کچھ نہیں ملے گا. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے. اور 2-3 باتیں اہم کہنا چاہتا ہوں. کل پرائم منسٹر صاحب نے 15%. وزیر اطلاعات فواد چودھری پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. انٹیگریٹی میں سب سے اہم چیز کیا ہے کسی بھی رپورٹر کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے ویوز جو بھی ہوں، اپنے خیالات اس کے جیسے بھی ہوں، وہ رپورٹ وہ کرے جو ہوا ہے یا جو اس کی آنکھ نے دیکھا ہے. یہ سب سے اہم ہے رپورٹنگ کا. اور جو اس کا سامع ہے یا جو دیکھ رہا ہے، اس کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد اس ٹرسٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ جو رپورٹ وہ کی جا رہی ہے وہ درست ہے. بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو اب صحافی ہیں وہ اپنی جو ذاتی پسند ناپسند ہے وہ ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے فیک نیوز ہی پھیلانی شروع کر دی ہے رپورٹنگ کے نام پہ. مثلا ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو آپ اس وقت جو معاملہ ہوتا ہے، ابھی آپ لے لیں جو ہماری اس طرح سے بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح سے جو ڈکلائن ہے اس وقت وہ کیا ہے اور اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے. پہلی بات تو اس میں کوئی مجھے شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ پریس بہت آزاد ہے اور بہت طاقتور ہے. بڑے کم اور ممالک جو ہیں ان میں آپ مثال دے سکتے ہیں اتنے فیئرلیسلی انڈیپینڈنٹ پریس کی. اور اس کے باوجود کہ یہ پشاور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررزم سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ جہاں باقی سوسائٹی کے لیے مسائل پیدا ہوئے وہ ظاہر ہے پریس کلب کے لیے بھی ہوئے، صحافیوں کے لیے بھی ہوئے. اور مجھے صدر صاحب بتا رہے تھے کہ شاید دنیا کا واحد پریس کلب ہوگا جس پہ سوسائڈ اٹیک ہوا. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی قربانیاں اور کتنی ایک جہد مسلسل ہے جس سے کہ پشاور کا صحافی اور خیبر پختونخوا کا صحافی، ہمارے ٹرائبل ایریاز کا صحافی جو ہے وہ گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اور باقی سوسائٹی نے بھی اپنے حصے کی قربانیاں دی ہیں. لیکن جو اصل پاکستان میں اس وقت
जो इस वक्त जो फ्री प्रेस के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि जो एक हमारा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें वर्किंग सहाफ़ी को आउट कर दिया गया है एडिटोरियल पॉलिसी से, और ओनर्स ने या मालिकान ने या सेठों ने जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके ऊपर खुद कब्जा कर लिया। ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ हर्डल है आज़ादी प्रेस में, और इसके ऊपर जो है वो सहाफ़ती तंजीमों को और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको मिल के काम करना चाहिए। अब बदकिस्मती से ये भी मैं आपको बड़े मुझे अफसोस है कि हमारी ज़्यादातर सहाफ़ती तंजीमें भी वही हैं जिन्हों मालिकान ने बनाया हुआ वो अभी हमने जब रेगुलेशन लेके आने की कोशिश की कि जो हमारा, आप देखिए मैंने पहले भी बात की है और सच्ची बात यह है कि मुझ पे फिर वो एक आता भी है, 40% प्रॉफिट्स कमाए हैं सारे मीडिया के इदारों ने, लेकिन आपकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। हमारे कैमरामैनों का तो जो हालात हैं वो पतले हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स को तो है वो तो तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ी है, लिहाजा उसका दबाव जो है वो बना दिया जाता है जी महंगाई हो गई है जी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब आप 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारे यहाँ जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 929 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो कुछ इदारों ने मेहरबानी की, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, लेकिन अब भी एक बड़े जो इदारे हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। और फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े। 40% प्रॉफिट अगर आपका एक साल में बढ़ जाए, आपका काम है आप अपने नीचे वर्कर्स को जो है उसमें शामिल करें। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो हमें लाने की ज़रूरत है वो ये है कि जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं इदारों की वो मालिकान से शिफ्ट होके वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पास आएँ और प्रोफेशनल अंदाज में आगे चलें। मुझे एक एंकर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे मालिक जो हैं उनका काम फंसा हुआ है FBR के पास, वो मुझे रोज़ ही जो है उसने जो है वो कहा हुआ है कि नहीं आप FBR के ऊपर प्रेस जो है वो प्रोग्राम करो। अब इस तरह तो नहीं कोई आज़ाद सहाफ़ी। फिर हमारे यहाँ डैमेजेस का लॉ कोई नहीं है। अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि लाइबल लॉज जो है वो होने चाहिए, जब आप लाइबल लॉज लाने की बात करें तो वो नहीं होता। फिर आपने मैं आपको ये ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्रुप्स बन गए हैं, आप देखिए 5-7 सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी पता नहीं उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप्स है। वो एक ट्वीट करेगा कि जी अगले जनवरी में जनाब हुकूमत चली जाएगी, उसके बाद अगला आएगा कि नहीं जी वो देखें आर्मी चीफ जो थे उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर ने मुंह इधर किया हुआ था, आर्मी चीफ ने इधर किया हुआ था, तो ये तो मुल्क में बहरान हो गया। तीसरा कहेगा नहीं जी वो चीफ जस्टिस जब आए हैं ना जी तो उन्होंने हाथ सही नहीं मिलाया, तो इससे लगता है कि मुल्क में बहरान हो गया, और सारी डिस्कशन हम इसके ऊपर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे यहाँ सियासी जमातों में चूंकि बोने बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में जो एक सियासत है वो किस कदर उसमें जो है वो एक सतही लेवल आया है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कोई अपनी रिसर्च नहीं है, कोई अपनी उनकी थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप डिबेट्स देखते हैं, एक पार्लियामेंट के ऊपर मसलन जी आया जी IMF का प्रोग्राम जो है जी ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी नहीं लेते, आप बता दें आगे क्या करें। आप खुद ही आपने 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1947 से लेके 2006 तक हमने जो कुल कर्जे हासिल किए पाकिस्तान ने वो 6 ट्रिलियन रुपए थे। इस 6 ट्रिलियन में हमने देखे क्या क्या कर लिया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना दिया, हमने गवादर जो है वो ख़रीद लिया, हमने अपनी तीनों अफवाज जो हैं वो अपनी खड़ी कर दी, हमने पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मोटरवेज भी बना ली, ये सारा कुछ हमने 6 ट्रिलियन में किया। 2008 में जरदारी साहब माशाल्लाह वारिद हुए और फिर उसके बाद हमारे पास नवाज शरीफ साहब आए। 10 सालों में ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था इसमें हमने कितना कर्जा लिया, 1947 से लेके 2008 तक हमारा कर्जा था 6 ट्रिलियन। 2008 से 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया, 23 ट्रिलियन। अब आप मुझे बताएं उस 23 ट्रिलियन में हमने क्या किया। अब जब कर्जे उतारने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर्जा लेंगे, आप इधर से कर्जा थोड़ा सस्ता कर्जा लेते हैं और महंगा कर्जा उतारते हैं, ये जो है वो सारे का सारा मामला चल रहा है।
اور اس کے اوپر یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی صورت میں ایک تھرڈ پارٹی ابھری، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا صوبے کو، اور خیبر پختونخوا نے پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی ہے اس کو لیڈ کیا. پہلی دفعہ نہیں لیڈ کیا، 1947 میں اگر جو آپ قائد اعظم کی اس موومنٹ کو لبیک نہ کہتے تو آج پاکستان نہ ہوتا. سو پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس کو آپ نے لیڈ کیا. اس وقت سرحد تھا، آج اسی سرحد کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہوا. تو خیبر پختونخوا نے پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی تبدیلی کو لیڈ کیا، اور آپ نے ایک تھرڈ پارٹی کو راستہ دیا. 2 پارٹی سسٹم، 2 فیملی سسٹم ختم ہوا اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ابھری. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 3.5 سال میں سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے عمران خان نے آ کے ایک سنجیدہ ایفرٹ کی ہے. ہم نے سنجیدہ ایفرٹ کیا کی ہے، ہم نے پاکستان کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو اسکینڈینیویا کے ماڈل کے اوپر ہم نے کیا ہے. یا پرائم منسٹر جو کہتے ہیں کہ اسکینڈینیویا کی جو نظام ہے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر مبنی تھا، تو ہم نے ریاست مدینہ ایک بنیادی طور کے اوپر ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی ہم نے بنیاد رکھی. ہم آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما فیصل وادہ کو نااہل قرار دے دیا. ای سی پی نے پی ٹی آئی رہنما سے تمام برات واپس لینے کا حکم دے دیا. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے فیصلہ سنایا. الیکشن کمیشن نے مختصر فیصلے میں کہا کہ فیصل واوڈہ نے الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی جمع کرایا. 10 مارچ کو فیصل واوڈہ کے بطور سینیٹر انتخاب کا نوٹیفیکیشن بھی واپس. فیصلے میں کہا گیا کہ ریٹرننگ آفیسر کو جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا گیا. بطور رکن قومی اسمبلی سینٹ الیکشن میں دیا گیا ووٹ بھی غلط کاسٹ کیا گیا. یاد رہے فیصل واوڈہ 2 ماہ میں تنخواہیں اور مراد واپس جمع کرائیں. فیصل واوڈہ نااہلی کیس الیکشن کمیشن میں 22 ماہ سے زائد عرصہ زیر سماعت رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کیس کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز پر کام مکمل ہو چکا. دونوں جماعتیں کروڑوں کا حساب نہیں دے سکی. پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کا ریکارڈ ہی موجود نہیں. وزیر مملکت فاروق حبیب نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کے حوالے سے اسکروٹنی کمیٹی کو ابھی فعال نہیں کیا گیا. مریم نواز بلاول اپنے اکاؤنٹس کا حساب دیں. امریکہ برطانیہ میں جو انہوں نے کمپنیاں بنا رکھی ہیں ان کا حساب دیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوشش ہوتی ہے قانون، احتساب اور الیکشن کمیشن سے بھاگے. الیکشن کمیشن کا کام ہے فیصلہ کرنا. ہم چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں فنڈز کے کیسز کا فیصلہ ہو. فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ کبھی ایک دوسرے کو چور کہتے اور سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ ناشتے اور کھانے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. دوسری جانب حسان خاور کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو پاکستان کی ترقی اچھی نہیں لگتی. اپوزیشن کے ماتھے پر پسینے اور پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. اتحادی چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مدد مانگ رہے ہیں، کبھی دوسرے دروازے پہ جا کے مدد مانگ رہے ہیں اور اس امید میں ہے کہ کوئی ان کو غیب سے آ کر مدد کر دے. لیکن ہمارے جو اتحادی ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کے فضل سے چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. گلے شکوے ہوتے ہیں، ان کی آراء بھی آتی ہے، اس پہ غور بھی ہوتا ہے، ان کی مشاورت سے ہر چیز ہوتی ہے، وہ تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اتحادیوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی قسم کے سازشی بیانیے یا سیاسی سازش کا وہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے. اور یہ ملنا جلنا، یہ حرکت، یہ کیوں ہے؟ ایک طرف اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر زندہ رہیں، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو صحت کارڈ جیسے انقلابی منصوبے لا رہی ہے، اس کے بعد ان کے بیانیے کی جگہ بہت کم رہ جائے گی. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھیں اور عمران خان صاحب کی مخالفت کھل کے کر سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جو کیا دھرا ہے اس کو بھی وہ چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ پتہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ان کے خلاف ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے. قوم اس سوال کا جواب مانگ رہی ہے کہ ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں. دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف عوامی عدم اعتماد کب کا ہو چکا. عدم اعتماد کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پر ابھی بحث ہونا باقی ہے.
پی ڈی ایم کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا کہ پہلے وزیر اعظم عمران خان جائے گا یا عثمان بزدار۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، سیاسی جماعتیں پارلیمان میں عدم اعتماد کے بارے میں مشاورت کر رہی ہیں۔ عمران خان کا وقت پورا ہو چکا ہے، عوام حکومت سے تنگ ہے، ہماری جماعت عدم اعتماد کے بارے میں سوچ رہی ہے، نہیں معلوم کہ عمران خان اور بزدار میں سب سے پہلے کون جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کو مؤخر کرنے کا پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد کا بینچ فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 1 فروری کی سماعت کا نوٹس 2 فروری کو موصول ہوا۔ 5 اضلاع کے شیڈول مؤخر کرنے کی درخواست پر 18 اضلاع کا الیکشن مؤخر کر دیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ کو فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہیے تھا۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ کے پی میں موسمی حالات الیکشن میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کو فیصلہ دینے کی اتنی جلدی کیا تھی، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا، عدالت نے نہیں۔ ملک میں صدارتی نظام سے متعلق ریفرنڈم کروانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملک میں صدارتی نظام کے لیے ریفرنڈم کرانے کے لیے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ جسٹس جواد حسن نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت صرف آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ موجودہ کیس میں کوئی ایسا فریق نہیں بتایا گیا جسے ہدایت جاری کی ہو، اور نہ ہی موجود کیس میں اس حوالے سے کوئی قانون بتایا گیا ہے۔ درخواست گزار کی استدعا آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ انتہا پسند جماعت بی جے پی کے اسٹوڈنٹس ونگ کے کارکنوں نے کالجوں میں غنڈہ گردی شروع کر دی، باحجاب لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، جبکہ نجر مسلم طالبہ نے غنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ نریندر مودی کے دیس میں مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست کرناٹک میں باحجاب طالبہ پر کالجوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ایک نڈر لڑکی حجاب پہن کر کالج میں داخل ہوئی تو بی جے پی کے غنڈے اس پر ٹوٹ پڑے۔ نہتی لڑکی نے انتہا پسندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرے تکبیر بلند کیا۔ اپنی بچیوں کی حمایت میں کرناٹک کی خواتین بھی باہر نکل آئیں اور انتہا پسند ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دن بھر میں بی جے پی کے غنڈوں کی غنڈہ گردی جاری رہی، جبکہ میڈیا کیمرے پہنچ گئے اور بات پھیلنے لگی تو پولیس بھی حرکت میں آئی۔ مسلم طالبات کا کہنا ہے کہ وہ دہائیوں سے حجاب پہن کر کالج آتی ہیں، اب انتہا پسندوں کے ڈر سے وہ اپنے حجاب نہیں اتاریں گی اور ہر میدان میں مقابلہ کریں گی۔ نعرے تکبیر بلند کرنے والی لڑکی مسکان کا کہنا ہے کہ اسائنمنٹ دینے آئی تھی، مجھے کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ ہندو انتہا پسندوں کے نعروں کے جواب میں نعرے تکبیر بلند کیا اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ مسکان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک حجاب کی اجازت نہیں ملے گی احتجاج جاری رکھوں گی۔ غنڈہ گردی کرنے والوں میں 90% کالج کے باہر کے لوگ تھے۔ ہماری ترجیح ہماری تعلیم ہے، کپڑے کے ایک ٹکڑے کے پیچھے وہ ہمیں تعلیم کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کے تعلیمی اداروں میں حجاب کا تنازع شدت اختیار کرنے کے بعد کرناٹک میں اسکول اور کالج 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند سے مولانا محمود مدنی نے طالبہ مسکان خان کے لیے 5 لاکھ بھارتی روپے انعام کا اعلان کیا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ نریندر مودی کے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارت کی آبی دہشت گردی پاکستانی دریاؤں کا رخ موڑنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بھارت نے دریائے چناب پر کیرو ہائیڈرو پاور منصوبے میں ٹھوس پیش رفت کر لی ہے۔ ذرائع وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے کہ پاکستان کمیشن برائے سندھ تاس نے کیرو منصوبے کی سائٹ کا اب تک دورہ نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تفصیلات کے مطابق بھارت جلد ہی پاکستانی دریاؤں کے پانی کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اعلیٰ حکام کا کہنا تھا کہ بھارت نے 624 میگا واٹ کے کیرو ہائیڈرو پاور منصوبے کا نہ صرف سول کام مکمل کر لیا ہے بلکہ ٹنل موڈ بھی مکمل کر لیا ہے، جبکہ نیا ٹنل دریائے چناب پر تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کمیشن برائے انڈس واٹر نے اب تک سائٹ کا دورہ نہیں کیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت سندھ تاس کے مستقل کمیشن میں مارچ میں اجلاس کرنے جا رہے ہیں، جہاں کیرو منصوبہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔
कोरोना की बात की जाए तो कोरोना वायरस से अमवात में इजाफा होने लगा। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 50 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 4253 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। कोरोना से मुतासिर 1731 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा आजाद कश्मीर में 17.66% रिकॉर्ड की गई, जबकि मुजफ्फराबाद में कोरोना की शरह 23.86% और मीरपुर में 15.32% हो चुकी है। पेशावर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 16.76% और सवाबी में 34.62% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की मजमूई शरह 13.88% रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। ख़वातीन को हकूक़ फराहम करने और वसील बुनियाद हुकूमत की शराइत भी दोहरा दी। अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के एलची ज़मीर काबलूफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि रूस ने तालिबान हुकूमत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का इंदिया दिया। बैनुल-अक़वामी शनाख्त के लिए तालिबान की हमायत के लिए तैयार हैं। तालिबान को ख़वातीन के हकूक़ की फरहमी और वसील बुनियाद हुकूमत का वादा पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि काबुल पर रूसी नजरियात मुसलत करने की कोशिश नहीं कर रहे। तालिबान क़यादत दीगर मुस्लिम ममालिक के तर्ज अमल का मुताला करे। अमरीका और इसके इत्तेहादी अफ़गान बहरान के जुज़वी तौर पर जिम्मेदार हैं। अब बात करेंगे टैलेंट स्पोर्ट्स की। और आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों और 5 रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया है। ऐलान करदा स्क्वाड में 3 तब्दीलियां भी की गई हैं। हारिस रऊफ, शान मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। इन दोनों खिलाड़ियों को बिलावल आसिफ और आबिद अली की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। यासिर शाह को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। ऐलान करदा 16 रुकनी कौमी टीम स्क्वाड के कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने क्रिकेट को खैराबाद कहकर होटलिंग के बिजनेस में कदम रख दिया है। शाहिद आफरीदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो शेफ के लिबास में नजर आ रहे हैं। वीडियो में लाला माहिराना अंदाज में छुरी से टमाटर काट रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने अपने वीडियो पर कैप्शन दिया कि वो एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।